बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर पेश खिदमत है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। हम हर साल रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और रमज़ान इतनी ही जल्दी से हमारे साथ ख़त्म हो जाता है, बिछड़ जाता है। हम यही सोचते हैं कि रमज़ान जो है वो मेहमान है, लेकिन हकीकतन हम मेहमान हैं इस दुनिया में। ना जाने अगले साल कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये रमज़ान मुयस्सर ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने रोज़े गुज़रे हैं आपने इस रमज़ान से बेइंतहा फ़ायदा उठाया होगा और आने वाले रोज़ों से हम इनसे अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत और जो ख़ास बरकतें हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम में हम दुनिया भर से बेहतरीन मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं आपसे, जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और इसमें एक लाइव कुकिंग का सेगमेंट भी है। हमारे साथ आज हमारे कुकिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं सामिया डार, जो एक बेहतरीन रेसिपी आपको बताएंगे रमज़ान के हवाले से। और इनकी क्वालिटी ये है कि ये एक से ज़्यादा रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बताती हैं ताकि आप मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें। सामिया डार के साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं अल हिदाया ट्रैवल, उनके डायरेक्टर, जो कि अलबैत गेस्ट के मार्केटिंग एजेंट भी हैं। इनका नाम है मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिफोर वी स्टार्ट कन्वर्सेशन विद यू, हम अपनी जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तकरीबन रमज़ान का पता भी नहीं चला और आधे विद हाफ वे मार्क। तो काफ़ी कुछ लोग जो घर में खाना वगैरह बना रहे होते हैं कुछ थक जाते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी सुबह उठ रहे हैं तो काफ़ी उसका इफ़ेक्ट तो थोड़ा आपकी स्लीपिंग साइकिल पे पड़ता है। और दूसरी बात, काफ़ी दफ़ा खाना घर में चीज़ें बच जाती हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी बात की थी, हम लोग अक्सर चीज़ें रिसाइकिल करते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी चीज़ें अप साइकिल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम लोग एक अप साइकिल की स्टाइल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर घर में हम लोग रात को चावल बनाते हैं और वो बच जाते हैं और अगले दिन फिर यहाँ किसी को पसंद नहीं होता खाना, या फिर होता है कि अब इसके साथ क्या बनाएं कि हम लोग के प्लेन सफ़ेद राइस जो अक्सर घरों में बनती है क्या करें। तो आज हम लोग उसी आपके पास अगर घर में राइस बच गई है, जैसे मैंने कल घर में प्लेन राइस बनाई थी जो भी इफ्तारी के साथ, तो बच गई है, उसके साथ हम लोग एक जो स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी पुलाव बनाएंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट में बन जाता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, आप कोई से भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मुझे आलू अच्छे लगते हैं, आलू और मिक्स वेजिटेबल जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स है, या फ्रेश भी ले सकते हैं, उनका पैकेट। हम लोग कर ये रहे हैं कि जितनी जल्दी एक चीज़ हो सके, और अगर आप थके हुए हैं तो बना लें, तो इसलिए फ्रोज़न वेजिटेबल्स आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपने 2 तरह के अनियंस लेने हैं, रेड अनियंस एंड वाइट अनियंस। और हमारे मसाले यहाँ पे है सूखा धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला, और कुटी हुई लाल मिर्च, प्लेन मिर्ची पाउडर, राई, हल्दी, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक ऑब्वियसली, और ग्रीन चिलीज़। तो इसकी हम लोग अब तैयारी शुरू करेंगे। ऑयल में हम लोग पहले इसको, हम लोगों ने मसाला नहीं बनाना, सब चीज़ें जैसे खड़ी खड़ी रखते हैं वैसे उसको रखना है। तो हम लोग अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप मसाले डालिए और हम आपके पास वक्तन फ़ौक्तन आते रहेंगे, पूछते रहेंगे आपसे कहाँ तक आपकी कुकिंग पहुँचती है। ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आपका रमज़ान सबसे पहले बताइए, हाउ इज़ द रमज़ान गोइंग? Alhamdulillah, it's going very well. First of all, thank you for inviting me to the program. It's a pleasure to be here. Alhamdulillah, Ramadan is going very well. And I apologize for not speaking Urdu. No I problem, hope that's the viewers are going absolutely to forgive fine, me for but that. it's a pleasure having you today. First of all, about your travel agency, you know, you are linked to a travel agency which is normally providing all travel facilities for Muslim community. So recently there have been so many changes about Hajj, Umrah and everything, you know, so what are the changes and how people can go for Hajj and Umrah now? Okay, so as you may or may not be aware, for many years, I think for a couple of decades, people have been booking their Hajj packages directly with companies like us, and they'd book with us and they would travel with us and we would take care of them the whole time. However, last year the Saudi Arabian authorities, they changed the system completely, which meant that people who are intending to go for Hajj, they have to book directly on an online portal, and they book with a Saudi company, and basically they go and then the Saudi company takes care of them. So this is a change that took place last year.
And this year, the system remains the same, where people will still have to book with one of the Saudi companies. However, there's quite a few improvements that have been made, and I think those improvements should ensure that people go for Hajj this year, they should have, inshallah, a very, very good experience. I'm sure it affects the travel agents, but how does it affect the people who want to travel? So in terms of the new system that will be implemented this year, I think pretty much the experience that the pilgrim has would be similar to how it used to be when they used to book with the travel agents directly. So if I can just give you a few benefits of this new system or the improvements that are being made this year. So first of all, you have companies like Al Bayt Guests. We're a marketing agent for Al Bayt Guests. Now, Al Bayt Guests is one of the biggest providers of Hajj service in Saudi Arabia. They've been operating for more than 40 years. Wow, mashallah. Yeah, and not only that, they're also one of the biggest. So around 1/3 of all the people that perform Hajj are catered for by Al Bayt Guests. And alhamdulillah, over the last couple of months, we've had the opportunity to sit with them and discuss with them. And we are very happy with the service that they provide. And therefore, when you have companies like this who will be taking care of British pilgrims, I think it inspires a lot of confidence. So that's, mashallah, that's amazing. So Al Bayt Guests generally do only Hajj and Umrah, or they do any other stuff as well? No, so Al Bayt Guests is, they used to be called the establishment for South Asia. So they used to cater for, they would, and they still do, cater for Hujjaj who come from South Asia, so Pakistan, India, Bangladesh. So they're one of the big operators, they're very reputable. And like I said, they've been operating for a very long time. So having met them and having dealt with some of their team, I'm really very happy to partner with them. And inshallah, this is something good for the UK pilgrims. That's great, mashallah. So the people who want to travel now for Hajj and Umrah, how early do they need to plan? This is a good question. So generally people plan a long time in advance. However, this year, they've now opened a portal, an online portal called Nusuk. It's an online Saudi portal, so people can go on there and register their details. And I think a lot of people have already done that. And the next step now is that they will launch packages that people can book. So I think we're at that time now where packages... So this is the best time for people to start planning now. So if you've not already registered on the Nusuk platform, now is the time for you to do that, and then you'll book your packages on Nusuk, but they haven't been launched yet. But we expect those to be launched very, very soon, hopefully in a number of days. How people can access this platform? Nusuk, so if you just go on Google and search for Nusuk Hajj, it will take you to exactly the right place, and then it'll ask you to complete your profiles. And it takes a number of days for your profile to be verified. Okay, verified as well. Yeah, and once that's done, then inshallah the next step is to actually wait for packages to be uploaded onto the system, and then you can book your packages. So what are the minimum days and what are the maximum days normally take people for Hajj and Umrah? So traditionally people go for Hajj from as short as 10 days up to, I mean, from countries like Pakistan, India, sometimes people are there 3 for months. up to 40 days or even more. Yeah. From the UK though, the maximum packages I've seen are usually about a month long, and the shortest are about 10 days. So there's a variety. And obviously we find with people in the Western countries, they have bigger issues with getting holidays and sometimes arranging childcare. So the shorter packages seem to be a lot more popular than the longer ones. A lot more popular and a lot more cost effective as well, because it's very expensive generally now, isn't it? Unfortunately, it is, costs are very high. I mean, generally we know the cost of living is going up. And so it is more expensive, but it doesn't always mean that the shorter packages are cheaper. Right. It doesn't always work like that. Sometimes the longer packages are cheaper than the shorter ones. Right. So what is this based on generally? The cost, you mean? Yeah, the cost. Why the shorter packages are? Because you're traveling for less days, less hotel expenditure, and the stuff there, like for example, if you have a guide or some other stuff, it's going to be cheaper then, no? No, not necessarily. So the thing that impacts the prices the most are the hotels that you stay in. So if you stay in higher end hotels, then the package is going to be more expensive. It could be that you go for a very long time, but the standard of the hotel is economy. And then you may be paying way less for the hotel than if you go for a shorter package where you stay in a much better quality hotel. Right. So that's one of the reasons why. So it depends how luxury and travel and everything, what if you go business class and what kind of facilities you want there.
Yeah, the exactly. cost will vary, definitely. Understandable. So generally, how do you spend your Ramadan? How do you spend your whole day and the iftar and seher? What do you do throughout the Ramadan? So Must be Ramadan, very busy, especially because running a Muslim travel agency, a lot of people go for Umrah during Ramadan time. yeah, so traditionally Ramadan's a very busy time for us. So yeah, we're busy with Umrah, and we're also busy working on this Hajj project. So unfortunately, we're not able to benefit from Ramadan as much as we would like to, because work is quite busy. But alhamdulillah, nevertheless, Ramadan is one of those times there's a lot of barakah in everything that you do. So, you know, you try and put some time aside to really benefit from Ramadan. And obviously, there's a Tarawih prayer which really kind of brings Ramadan to life. Absolutely. So it's about, I think, managing your time and trying to fit everything in. And I think lots of people who are working have the same challenge here. So do you do cooking as well yourself, or you Well, don't I know hope my anything wife's about not cooking? listening. No, to be honest, I'm not really much of a cook. But yeah, no, maybe I help with But no things pakora, like no samosa, nothing stuff like that. No. Unfortunately, that's maybe something that I need to learn. So what do you have normally for iftar generally? I try to have quite a healthy iftar. So Unlike many other Asians. yeah, I mean, I try and have a light iftar normally. I like to have soup, salad, fruit salad. I try and avoid the fried stuff, to be honest. More with of you. a Turkish kind of iftar. Yeah, maybe, yeah. Yeah, or Arabic style. That's right, yeah. Good. The people who travel normally, obviously they need some guide there. Do you have anything in place for Yeah. people who are traveling through Yeah, your so- company? So before I come to that, I think it's important to mention some of the improvements that are going to take place this year. So I've already mentioned that we have very good companies involved in the Hajj this year, like Al Bayt Guests. In addition to that, I think companies like Al Hidayah, who are acting as marketing agents, one of our responsibilities as marketing agents will be to give people training before they leave for Hajj. Right. So before we come on to the issue of the guides who will be traveling with them, but before you leave, it'll be our responsibility to provide training and I think that is something really important Of and course. a good step in the right direction, because so many times people who are traveling first time, they don't know anything about there. exactly. And one thing you may be aware of, I mean, I'm not sure if you've performed Hajj, but I performed Umrah, but no Hajj yet. mashallah, inshallah Alhamdulillah. soon. So with Hajj can be quite a challenging journey. And one of the things that we do in order to try and prepare people is to set their expectations right. So what to expect from this journey. So what will happen when you get to the airport? How will your Umrah experience be? What is Mina like? What is Arafat like? What is Muzdalifah like? What are the facilities like? To fully prepare people and get them in the right frame of mind so that when they get there, nothing is a surprise. And this makes a huge difference to Definitely. the way people enjoy Hajj, because otherwise sometimes people go there and they're not prepared, and all of these things come as a bit of a surprise. It's basically managing expectations rightly, Exactly. so people already aware what to expect there when they get there. Exactly. So as I was saying, so one of the jobs of the marketing agents is to train people before they go, and part of this training is it's not just about the physical aspects of Hajj. So it would also be like the religious things. How do you perform Hajj? We know that Hajj is one of those acts of worship which has a huge reward. As the Prophet said that if you perform Undoubtedly. Hajj properly, the reward is Jannah. You do it sincerely, you perform it according to the Sunnah, the reward for Hajj is Jannah. That's why it's very, very important that even in terms of Islamically, that people perform Hajj properly. So you educate them what they need to do before they go, once they get there, step by step. And this training, I think, is absolutely essential for people. Definitely. How long have you been in this trade? Over 2 decades now. Over 2 decades. Yeah. Okay, good. Let's see how cooking हमारी कहाँ तक पहुँची है. वो भी तकरीबन हाफ पे तो हो गई होगी. शामिर कहाँ तक पहुँची है हमारी cooking अभी? So हम लोगों ने ऑयल में वो जो आलू है उसको छील के छोटे छोटे पीस डाले थे. उसके बाद हमारे मिक्स वेजिटेबल और जो सारे मैंने मसाले आपको दिखाए थे वो डाले थे. अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना. तो उसको आपने
जब मिक्स करके पकाना शुरू करना है और सब कुछ इसमें कुछ मैश नहीं करना है जैसे हम लोग नॉर्मल खाने के लिए मसाला बनाते हैं सब कुछ जो है साबुत ही रखना है लेकिन सिर्फ ये है थोड़ा सा पानी डाल लें अगर आपको चाहिए ताकि वो आलू आपके जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और जैसे ही आपके आलू सॉफ्ट होते हैं हम लोग इसमें राइस टॉस करेंगे और आपका स्पाइसी पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा सो अभी क्योंकि मैंने आलू हम लोगों का सिर्फ 40-45 मिनट्स का प्रोग्राम है मैंने आलू काफ़ी छोटे काटे हैं और ये इंशाल्लाह और 2-3 मिनट में बिल्कुल पक जाएंगे और उसके बाद हम लोग इस पर राइस मिक्स करेंगे और उसको एंड में सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची और जो आपने लाल प्याज काटा है वो डालेंगे और हम लोग फिर अपनी दूसरी डिश की तरफ चलेंगे परफेक्ट साहब आपने उम्रा या हज किया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उम्रे किए हैं उम्मीद है कि अभी इंशाल्लाह हज का भी टाइम आएगा सर मैं आप लोग की बातें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ताला डेफिनेटली बड़ी जल्दी असबाब भी बनाए आपके लिए लेकिन उम्रे का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना अर्सा लास्ट उम्रा कितना अर्सा पहले किया था काफ़ी देर हो गई है मैं काफ़ी छोटी थी अब मेरे पेरेंट्स जब भी पाकिस्तान जाते थे उन लोगों की रूटीन थी कि वो लोग पहले उम्रा करते थे और फिर पाकिस्तान जाते थे तो बचपन से मुझे यही एक तरह से सोचने की जैसे नॉर्मल था कि हम लोग अगर पाकिस्तान जा रहे हैं तो रास्ते में उम्रा करके जाएंगे जितना जो चीज़ें अभी फ्रेंड्स गए हैं और टीवी पे दिखाते हैं बहुत चेंज हो गया है और वो लोग जितना हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं डेवलपमेंट करते हैं कुछ लोग अगर 1-2 साल के बाद भी गए हैं उन लोगों ने भी यही आके बोला है कि हम लोगों के 2 साल के बाद हम लोग गए लेकिन सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया है सो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि मैं हज पे जा सकूंगी इंशाल्लाह डेफिनेटली और वहाँ पे बिल्कुल मुसलसल कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होती रहती है और मैं समझता हूँ कि हज या उम्रा सऊदी अरेबिया मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दुनिया की बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं अगर आपने इंजॉय करना है स्पिरिचुअली अपनी ज़िंदगी को इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है इससे बेहतर कोई और ट्रैवल की जगह नहीं है अच्छा आपसे एक सवाल कि आपको इतना अर्सा हो गया सॉरी आई नो यू स्पीक इंग्लिश सो यू बीन इन द ट्रैवल एजेंसी लॉन्ग टाइम हाउ मेनी उम्रास एंड हज यू हैव डन योरसेल्फ Umrahs I've lost count. Mashallah. I mean normally pre-COVID I was going to Saudi Arabia multiple times every year. But Hajj I think since the year 2000 I've been going every single year. Obviously during the COVID years there's a couple of years gap. And before we started I performed my own Hajj before that. So you're a perfect guide yourself. So yeah, I think that's one of the good things. So although the British companies are not directly involved, so people can't book with us anymore, but I think one of the really positive things is Al Bayt Guests, who's the Saudi's service provider, they've engaged UK guests. So I'm alhamdulillah happy to say that I'll be going as a guide with Al Bayt Guests, and there'll be lots of people like me and my colleagues in the Hajj who have been in the Hajj industry who'll be going as guides. So with your experience and knowledge, what do you think, what difference does it make if you're going with an experienced guide or if you're going without a guide? I think it'll make a huge difference. Now, obviously, Hajj is quite an intense journey. It's not like Umrah. You can't even compare it to Umrah or I think any other journey that you're likely to undertake anywhere else in the world. Hajj is a unique experience. And there's lots of unexpected things that can happen on Hajj. So I think if you go with an experienced guide, it can be the difference between a smooth journey to one that has lots of challenges and difficulties. It's something definitely highly recommended. Highly recommended, and I think the role of the guide isn't just to kind of Islamically guide you like how to perform your rites. I think it's a lot more than that. So even practical things, somebody might need a wheelchair, somebody might become ill, and to direct them to medical facilities. And all sorts of help and even communication, letting people know this is what's happening tomorrow, this is what we need to do, and just being with them every step of the way. And that can make your Hajj a really, really nice experience, and which is what we're hoping to do this year, going with as a guide with Al Bayt Guests. That's the objective, to try and be there for the pilgrims from the time that they depart from Heathrow, whichever airport they're leaving from, until they get back, to be with them every step of the way. So that you can, be there to help them and guide them as much as possible. We have seen enormous changes after COVID. So is the COVID vaccine still a requirement? And what are the different requirements because of COVID? So with Hajj, the COVID vaccinations are a requirement. So you need to be fully vaccinated against COVID.
Even now? Even now, yeah. So for Hajj, they've released that information that they're going to require everyone to be vaccinated against COVID, as well as meningitis. So that's a requirement. So if you're planning on going on Hajj this year, make sure you've got all your vaccinations in place. Otherwise, there may be a problem. So how big is your team? Who else is involved in the whole process? So Al Bayt Guests is a Saudi company. They've signed up with a number of marketing partners. So companies like us, Al Hidayah, Dome Tours, Hijaz Travel. If you go to the Al Bayt website, there's others, Flight Express, Labbayk Travels. If you go on the Al Bayt Guests website, you'll find all the partners there. So it's quite a big team. Amazing. Which inshallah will hopefully mean that British Hujjaj this year have a very nice experience. So what packages do you have available for British pilgrims who want to travel this year? So Al Bayt Guests will have a number of packages. So as we discussed before, there's going to be different durations. I think the longest ones from the UK this year are going to be around 20 days. So how is the cost? What it starts from and what's the maximum? Now the costs haven't been finalised yet. They're going, inshallah, they should be announced in the next few days. But in terms of duration, we're looking at 20 days and then 18 days, 14 days, all the way down to 10 days. So the way the packages are, it's going to be different durations as well as different itineraries. So some packages will go to Medina first, other packages will perform Hajj and then go to Medina after Hajj. So different itineraries, different durations and different budgets. So there'll be sort of the top 5-star hotels as well as all the way down to economy, so that you can serve as much of the the British Muslim community as possible. So what kind of facilities and support system you have available throughout the journey, and the people who are there, if they need any kind of support there, what do you have in place there? So the way it's going to work this year is Al Bayt Guests is going to be taking care of a lot of the logistics and the services during the Hajj days. So once you go to Mina, Arafat, Muzdalifah, so all the services there in terms of bedding, for example, or making sure the air conditioning's working, meals, transportation, all of this is going to be taken care of by Al Bayt Guests. And because, mashallah, they're very experienced, things should hopefully run smoothly. The guides from the UK, they'll be traveling with the Hujjaj, and obviously they're going to be there every step of the way, as we've already discussed. And then there's also going to be a Saudi team who's going to take care of all the details, from like arrivals at the airport to making sure that everyone is transported to the correct place in Mecca. And I'll also ask about general medical facilities there, but let's see where's our cooking now. Sister Samia, any update on the cooking, please? I can smell nice food now, so let's see. हमारा पुलाव रेडी है. जब आप बात कर रहे थे, मैंने इसमें सिर्फ राइस जो पहले से प्री कुक्ड है वो डाली है, और जब आप राइस डालें उसको मैश नहीं करें, बिल्कुल साइड से हिलाते रहें कि वो टूटे नहीं. तो इसको हम लोग अभी मिक्स हो गई है, वो आलू भी पक चुके हैं. इसको अभी हम इस पर थोड़ा सा पानी, जैसे पानी छिड़कते ही है, पानी छिड़क के इसकी लिड बंद करके इसको अब 5-10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा. और उतनी देर में हम लोग अपनी नई दूसरी डिश की तरफ जाते हैं. आज हम लोग गोलगप्पे बना रहे हैं. अब जब टाइम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली स्क्रैच से बनाएंगे, लेकिन आजकल ये मार्केट में इस तरह के गोलगप्पे आसानी से रेडीमेड मिल जाते हैं, जिनको आपको सिर्फ घर पे लाके फ्राई करना होता है. आप कढ़ाई में तेल गरम करें, उसको फ्राई कर लें, आपके गोलगप्पे रेडी हो जाएंगे. इसकी एक और टिप मैं आपको इससे शेयर करती हूँ. अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर में इसको डालिए और 2 से 3 मिनट के लिए रखें और ये फूल जाएंगे. आपको फ्राई नहीं करना पड़ेगा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं. और माइक्रोवेव में भी 30 सेकेंड्स आप अगर एक प्लेन प्लेट में फ्लैट रख दें तो वो ये माइक्रोवेव में भी बन जाते हैं. लेकिन अगर आपको सही वो ऑथेंटिक स्टाइल के चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आपको डीप फ्राई करने पड़ेंगे. अगर आपको सही प्रॉपर कुरकुरे से गोलगप्पे चाहिए, माइक्रोवेव में और एयर फ्रायर में भी बिल्कुल कुरकुरे हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको फ्राई करने हैं तो डेफिनेटली फिर ट्रेडिशनल स्टाइल में चाहिए तो फिर आप फ्राई करें. आप तो डेफिनेटली डीप फ्राई करें. लेकिन ऑप्शन है कि आप माइक्रोवेव में और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं. आपने राइस भी बड़े से बनाया. मेरी अम्मी हमेशा कहते हैं कि राइस का दाना जो है ना वो खड़ा होना चाहिए, ताकि बिल्कुल हाँ कि बिल्कुल उसके अंदर खड़ा दाना होना चाहिए, ताकि उसके अंदर पता ना चले कि वो राइस मिक्स से हलवा ना बने. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक. अच्छा, आपके लिए एक और सवाल मेरे पास एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके पैकेजेस हैं इसके अंदर टोटल इंक्लूडेड क्या क्या है? So the packages will include flights, visas, accommodation, transportation, so pretty much everything. What about food?
Food will be included. Most as well. important thing Most important thing. in Ramadan. Yeah, no, food will be included. So whilst you're at the hotels will be providing the food. Whilst you're on the Hajj sites in Mina and Arafat, the food will be provided. And the people who have allergies and everything, you have anything in place for them as well? In terms of allergies in the hotels, it's easier because it's normally a buffet and you have a wide selection of options, so it's not really too much of an issue. During the Hajj days, it's more limited and it can be a little bit challenging, but we try and accommodate people as much as we can. Okay, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. I hope you enjoyed today. We have 20 seconds to go for the break. And break के बाद हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे इंशाल्लाह. नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्त के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं. जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान और अब हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है. इनका नाम है रोहान बिन शम्स. रोहान भाई का ताल्लुक जो है ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हैं एक फाइनेंशियल कंपनी के. इसके साथ साथ ही इस्लाम चैनल के बहुत सारे प्रोग्राम को होस्ट भी करते रहे हैं. इस्लाम चैनल के पायनियर्स में से. रोहान भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपको देख के प्रोग्राम में और भी मज़ा आ रहा है अब इंशाल्लाह. लेकिन आपसे गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कुकिंग हमारी कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि भूख बहुत लग रही है. बिल्कुल ऐसे ही है. हमारा पुलाव तो रेडी है. हम लोग अभी गोलगप्पे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको एक्सक्यूज मी थैंक यू बताया था कि इस तरह के आजकल मार्केट में बहुत आसानी से गोलगप्पे मिल जाते हैं, जो कि आपके एयर फ्रायर में, माइक्रोवेव में या डीप फ्राई भी कर सकते हैं. और उसके लिए हम लोग जो अपने गोलगप्पे का पानी बनाना है, आप कोई सी भी इमली की सॉस ले लें या घर पे भी बना सकते हैं. उसमें ठंडा पानी डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, नमक और चने और पुदीने के पत्ते. अगर आपको बीच में थोड़ा टमाटर और प्याज डालना है वो भी डाल के आप मिक्स करिए और फिर उसको हम लोग रेडी कर लेंगे. और आप जो गोलगप्पे बना रही हैं, मुझे बार बार कान से आवाज़ आ रही है, कह रही जल्दी जल्दी करें कि हमें बहुत भूख लगी है. और नीलम को तो स्पेशली गोलगप्पे बहुत पसंद है. अगर आपने फ्राई करने हैं तो उसका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके गोलगप्पे बनाने के लिए अगर तभी फूलेंगे जब आपका टेम्परेचर उसका तेल का बहुत ज़्यादा होगा. तो बेटर है कि कोई एक आप डाल के उसको अंदर डाल लें. अगर वो नीचे जब आप डालते हैं वो नीचे अगर रह जाता है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर हाई नहीं है, वो ज़्यादा ऑयल सोक करेगा. अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, तो इसको हम लोग 1 मिनट के लिए और छोड़ेंगे और ताकि वो उसका टेम्परेचर थोड़ा और ऊपर हो जाए. देखिए इसको मैं प्रेस भी कर रही हूँ तो वो ठीक से बन नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने तेल थोड़ा ठंडा रखा था दिखाने के लिए. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो गोलगप्पे फूलेंगे और सही से क्रिस्पी बनेंगे. सो अभी हम लोग इसको 1 मिनट और देंगे, फिर इसके अंदर सारे गोलगप्पे डाल के डीप फ्राई करेंगे और हम इसका पानी बनाना शुरू. तो क्या ये स्ट्रेटजी लोगों पे भी इस्तेमाल होती है, जितना टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी फूलेंगे? काफ़ी लोगों पे चल जाती है. बिल्कुल ठीक है. रोहान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपके लिए आज स्पेशली गोलगप्पे बन रहे हैं. आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? अब गोलगप्पों के साथ और अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल में. इससे बेहतर रमज़ान हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान और खानों को जोड़ के ही मेरे ख्याल में मनाया जाता है कि जितने खाने हमारे यहाँ उसी के हिसाब से रमज़ान पूरा चलता है. बिल्कुल ऐसे ही होता है. आज मैं सुबह ही मुझे पूछ रहा था कि रोज़े तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली पकोड़े किसने फ़र्ज़ किए? ये पकोड़े हमारी ये कौमी सुन्नत में शामिल हो गए हैं, जैसे कहते हैं ना. उनके बगैर अब रमज़ान पूरा हो बिल्कुल. नहीं सकता इफ्तारी है. में अगर पकोड़े, समोसे, चाट ना हो तो उसके बगैर लगता ही नहीं कि देखिए रमज़ान है. ये भी रमज़ान की बरकतों में से है भाई कि अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ भी बढ़ा देते हैं इंसानों का. और हमारी तो देखें तारीख़ ही खाने पीने से जुड़ी हुई है. मतलब जब यहाँ पे कोई थ्योरम्स बन रहे थे, एल्गोरिथम्स बन रहे थे, हमारे यहाँ शाही टुकड़े बन रहे थे, गोलगप्पे बन रहे थे, नहारी बन रही थी, जर्दे की किस्में ईजाद हो रही थी. खाना ना हो तो फिर रमज़ान हमारा कैसे रह जाएगा? इसके बगैर तो ये सब शामिल है हमारा. तो आप कैसे करते हैं इफ्तारी, क्या बनाते हैं? मेरे इसमें मुझे असल में कुकिंग का शौक़ नहीं है और आती भी नहीं है. मसला ये है, तो मैं जो बनाता हूँ फिर वो कोई और खा नहीं पाता है, तो फिर जो बेगम बना देती हैं वो मैं खा लेता हूँ. मेरे ख्याल में उसके अलावा और कोई हल रहता नहीं है कि जो बन जाए. लेकिन ये कि बेगम जो है वो अपने फ्रूट चाट कभी हो गई, कभी रशियन सैलेड बना ली, कभी कोई खाने को बना लिया. लेकिन कोशिश यही रहती है कि इफ्तारी हल्की और खाने को साथ मिला के एक साथ ही रख लिया जाए, क्योंकि अगर इफ्तारी भी हैवी हो जाए, खाना भी हैवी हो जाए, तो फिर उसके बाद सोने का जो है वो मज़ा भी ख़त्म हो जाता है. समझिए जितने 2-3 घंटे रह जाते हैं. तो ईद की तैयारियां हो गई हैं आपकी? ईद की तैयारी अब शुरू हो रही है. आज मैं देखा कि हमारे घर में छोटी जो बेटी है या बेटे हैं उनके कुछ कपड़े जूते वगैरह आना शुरू हो गए.
تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ عید کی طرف موڈ بڑھتا جا رہا ہے. ہم لوگ گھر میں اصل میں ایک چارٹ لگا کے رکھتے ہیں جتنے پچھلے 2-3 سال سے جو میرے بیٹے نے لکھنا سیکھا ہے گنتی کو, تو ایک گھر میں ہم نے چارٹ لگایا ہوا ہے, اس پہ لکھتے ہیں کہ عید کے لیے اب 20 دن رہ گئے ہیں, 25 دن رہ گئے ہیں. اچھا, تو وہ روزانہ میں نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ بھائی اب 20 دن رہ گئے ہیں, اب 26 رہ گئے ہیں, اب 24 رہ گئے تو وہ ریمائنڈر کہ بس میری شاپنگ نہیں ہوئی ابھی, شاپنگ نہیں ہوئی ہے, آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہے, اور ساری چیزیں پوری کرنے کے لیے وہ بڑا اچھا ریمائنڈر ہے اس لحاظ سے. تو روحان بھائی بچوں کے لیے کیا رمضان میں کیا اہتمام کرتے ہیں گھر میں؟ زین بھائی بچوں کا ایک تو یہ کہ رمضان میں سجانا ہم نے پچھلے 2-3 سال سے شروع کیا گھر میں. جب تک بچے نہیں تھے ہم لوگ سارے جو ہے وہ چھڑے چھانٹ تھے سارے, جسے کہہ لیں صحیح معنوں میں. تب تک تو یہ تھا رمضان آیا, کھایا پیا, کام کیا, سو گئے, یہ اس میں چل رہا تھا. لیکن بچوں کے ساتھ یہ کہ اب گھر کو سجاتے بھی ہیں, کچھ جو ہے ان کے لیے کھلونے بھی لے کے آتے ہیں. زندگی کا اصل مزہ آنا شروع میرے خیال میں اب احساس ہوتا ہے کہ رمضان کو صحیح معنوں میں منائے تو بچوں کے ہی ساتھ جا سکتے ہیں, ان کو سکھایا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, ان کے ساتھ جو ہے جس سے کہہ لیں کہ ان کے افطاری اور سحور کے اندر یا سحری کے اندر, سحور میں ابھی سن رہا تھا کوئی لفظ سحور یا زبان پہ ہی چڑھ گیا ہے میری, کہ جو اس کے اندر بھی اٹھ کے بچوں کے ساتھ جاگنا, وقت گزارنا, ان کو بٹھانا, ان کو سمجھانا, تھوڑی بہت کوشش کرنا کہ وہ روزے کو رکھیں تھوڑی دیر کے لیے بھی, کچھ چھوڑنے کو, کھانے پینے کو. تو یہ تمام چیزیں اب احساس ہوتا ہے کہ جو ہم پاکستانی معاشرت کے اندر رہتے ہوئے ایک بڑی نیچرل طریقے سے ان سب کو ایک سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو شامل ہے, تو ہم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہاں پہ وہ ماحول بنانا پڑتا ہے آپ کو, یہاں پہ اپنے گھر کے اندر, اپنے خاندان کے اندر, آس پاس کے جان پہچان کے جتنے بھی آپ کے پاس پڑوس کے اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں, تو اس ماحول کو بچوں کے لیے بنانے میں میرے خیال میں اب احساس ہوتا ہے کہ رمضان واقعی میں بڑی اہم چیز ہے. بالکل, رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر بندہ نیچرلی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا مائل ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اسکولوں میں بھی, یہاں پہ تو اسپیشلی اسکول میں بھی بات چیت چل رہی ہوتی ہے, بچوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. ایون کہ نان مسلم جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات چیت ہوتی ہے, رمضان کیا ہے, کیوں روزہ رکھتے ہیں, کیوں فاسٹنگ کرتے ہیں. بچے گھر آ کے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں, اور یہ ایک دین سکھانے کا ایک بہت اچھا طریقہ بھی ہے. بالکل, اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ رمضان اور عید ہے بچوں کے ساتھ ہی. عید میں جو بچے وہ چوڑیاں, وہ شائنی سے چمکیلے سے کپڑے پہن کے پھیرے ہوتے ہیں بچے, ڈارک سے لپسٹک لگا کے. تو پاکستان کا رمضان آپ کہتے ہیں, مجھے بلکہ ڈارک لپسٹک سے یاد آ گیا, چھوٹے بچے پاکستان میں ایسے وہ تیار شر ہو کے پھیرے ہوتے تھے. بالکل ایسے, خیر ایسا بچہ تو میں نہیں تھا, ڈارک لپسٹک میں نے نہیں لگائی آج تک, لیکن اس بار ٹرائی کروں گا. میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوں, تو بچہ ہی تو ہم بھی. اچھا, اگر آپ کی بیٹی ہے نا تو پھر وہ ضرور آپ ٹرائی کریں. ہاں نہیں, پھر تو ٹرائی کرنا پڑے گا, کیونکہ میری بیٹی ہے ماشاء اللہ, تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ Baba, sit down. I want to do makeup on you. I want to do something. Or then I have to sit down. You know, like otherwise she'll cry. She'll say, آپ نے بیٹھنا ہے, میک اپ کروا کے اٹھنا ہے. نہیں, پھر صحیح ہے. میں خیال میں ٹی وی سے پہلے بھی ویسے میک اپ کروانا چاہیے ہم دونوں کو نا. کبھی پچھلی بار اگلی بار آئے تو میک اپ روم میں بیٹھ کے میک اپ کر کے پھر آگے بیٹھیں گے آرام سے, زیادہ اور اچھا لگے گا. آپ کے لیے اسپیشل ہم آرٹسٹ ارینج نہیں, وقار بھائی سے کہیں عید کے پروگرام کے لیے میک اپ کا انتظام کروا لیں, بڑا زبردست رہے گا. اچھا, جب آپ نے شروع میں جب پروگرام شروع کیا تو اس وقت میک اپ آرٹسٹ تھے یہاں پہ؟ منہ دھو لیں تو بڑی بات. وقار پہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور انتظام کریں گے. میرے خیال میں جب شروع کیا تو وہاں پہ باتھ روم میں بڑا اچھا صابن ہوتا تھا, بس وہ دھوتے تھے, منہ صابن سے دھویا آگے بیٹھ گئے, اس سے زیادہ میک اپ اور ہو نہیں سکتا نا. لیکن یہ تھا کہ پروگرامات کے شروع کے اندر جب مجھے یاد ہے کہ عید کا پروگرام پہلا لائیو پروگرام تھا جو میرے خیال میں نے کیا تھا کوئی 2015 یا 16 کے اندر جب کیا تھا. تو اس پروگرام میں میرے خیال میں پچھلے بار بھی بات ہو رہی تھی کہ میں جب بات کرتا ہوں تو اکثر ہینڈ موشنز کے ساتھ, جیسچرز کے ساتھ تالیاں بجاتے تھے. میں تالیاں بہت بجا رہا تھا, اور نعمان بھائی نے آ کے کہا بیٹا اب میں ہاتھ باندھ کے بٹھاؤں گا آپ کے. میں اگلی بار اگر تالی میں نے سنی تو عید کے پروگرام میں میک اپ سے زیادہ بس وہ خطرہ یہی تھا کہ تالیاں زیادہ نہ بجیں, تو بس سیدھے بیٹھ کے بات چیت ہو رہی تھی مزے سے, اور کچھ نہیں کیا تھا وہاں پہ. بالکل. تو آپ کے فائنینشیل جو مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ ہیں اس کا کیا رول ہے, اور رمضان میں وہ رول ادا کرنا کیا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یا چیزیں تھوڑی سی ریلیٹیولی آسان ہوتی ہیں؟ کوئی کمپنیز یہاں پہ خیال رکھتی ہیں؟ کمپنیز تو خیال نہیں رکھتی, میرے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو نمبرز کو پڑھنا بہت پڑتا ہے. تو پہلے جو 0 نظر آ رہا ہے وہ بھوک میں 8 دکھنے لگتا ہے. تو یہ تو نہیں کہتے کسی کے اگر 8 لاکھ دینا ہے تو اس کو 8 ملین بنا دے, وہ مجھے مل جائے تو خیر ہے, کسی اور کو جائے تو اللہ مالک ہے پہ. لیکن یہ کہ اس لحاظ سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ, کیونکہ مطلب آپ دیکھیں کہ تراویح کے بعد سے جو ٹائم ہے سحری تک کا, اس کا سلیپنگ پیٹرن آپ کا بالکل چینج ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر کھانے کو ہضم کرنا, اس کو بالکل اپنی انرجی بنا کے پورے دن کو لے کے چلنا. اور کمپنیز کے اندر میرا خیال میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو کم سے کم اس چیز کا پریکٹیکلی احساس ہو کہ بھائی یہ روزے سے ہیں. کہیں آپ کے منہ نڈھال ہوا ہو, چہرہ لٹکا ہوا ہو, آپ کی آواز نکل نہیں رہی ہو, تو لوگ کہیں یہ روزے کیا, کس قسم کے روزے رکھ رہے ہو گے انسانی. بالکل, کیونکہ آپ ظاہر ایک میسج آگے پہنچا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں تھوڑا سا ایکٹیولی اور بڑھ کے کام کیا جائے, کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سے ان نیچرلی اسٹرینتھ کو لے رہی ہو,
بلکہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کے جتنی کریں اس کو کرتے چلیں. اچھا آج میرے پاس آپ کے لیے کچھ جنرل نالج کے مختصر سے سوالات ہیں, چیک کرتے ہیں آپ کو جنرل نالج کیا کون سی ہے, وہ پنڈی والی جنرل نالج ہے یا جنرل نالج؟ یہ جنرل نالج ہے. جنرل نالج ہے, پھر صحیح ہے. اچھا بتائیے کہ انسان کے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جس کو سیلف ہیلنگ نہیں ہوتی؟ جس کو سیلف ہیلنگ نہیں ہوتی؟ دماغ. میرا خیال ہے دماغ ایسا حصہ ہے کہ ایک اور آپشن, ایک ٹرائی اور کریں. میرا تو دماغ کام نہیں کرتا, اس کی سیلف ہیلنگ دماغ اسی سے نہیں چل سکتی. نہیں, انسان کے جسم کے صرف جو دانت ہیں اچھا, وہ صرف وہ حصہ ہے جس کے سیلف ہیلنگ نہیں ہوتی. ارے یہ تو بڑی زبردست بات بتائی آپ نے. بالکل. چلے اگلا سوال, چلے آسان سا سوال ہے یہ. ایووکاڈو جو ہے وہ فروٹ ہے یا ویجیٹیبل؟ ایووکاڈو فروٹ ہوگا. ایووکاڈو, جواب درست ہوا, بالکل ٹھیک ہے. ایووکاڈو فروٹ ہے اور یہ بیریز کی فیملی میں سے ہے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اچھا اگلا سوال, وہ کون سا اینیمل ہے جس کا ہارٹ اس کے سر میں ہوتا ہے؟ جس کا دل جو ہے نا اس کا سر میں ہوتا ہے. چل میں آپ کو آپشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ پیچھے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آپشن دیں تاکہ ان کے لیے آسان کر دیں. آپشن کہتے ہیں کہ چیٹنگ کرنے دیں آپ کو. بخار والے آپشن نہیں بتا دیے, کوئی اچھے والے آپشن بتائیے گا. اچھا چلے آپشن آپ کے پاس ہے شرمپ, اچھا ویل, صحیح ہے, اور لکڑ بھگا. شرمپ ہوگا پھر. شرمپ, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کا جواب درست ہوا. شرمپ جو ہے اس کا دماغ کے اندر ہی ہارٹ ہوتا ہے اور اس کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ فلوٹنگ ہوتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. اچھا چلے یہ بتائیں کہ جو ٹالسٹ مین ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اس کی ہائٹ کتنی تھی؟ 3 آپشن دیتا ہوں میں آپ کو. زندہ یا جو پہلے ایور ریکارڈڈ؟ زندہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آپشن یہ بتا دیتا ہوں کہ 1918 سے لے کے 1940 تک زندہ رہا. صحیح ہے. تو آپشنز یہ ہیں کہ اس کی ہائٹ تھی 7 فٹ 11 انچ, 8 فٹ 11 انچ یا 9 فٹ 11 انچ. 7, 8, 9, بیچ کا 8 کر لیں, 8 فٹ 11. 8 فٹ 11 انچ, بالکل زبردست آنسر. اچھا اگلا سوال, ڈیڈلیسٹ اینیمل کون سا؟ اس میں آپشن نہیں دینی میں نے آپ کو. ڈیڈلیسٹ اینیمل کون سا؟ اینیمل فار اے ہیومن بینگ. سانپ ہوگا, وائپر, میرے خیال میں کوئی سا جس کے ذہن. ایک اور ٹرائی. اس سے بڑا تو انسان ہے, سب سے خطرناک جانور. ڈیڈلیسٹ اینیمل کون سا؟ ڈیڈلیسٹ اینیمل ہوگا, اگر وائپر سانپ نہیں ہے تو پھر بچھو ہوگا. نہیں, ڈیڈلیسٹ اینیمل جو ہے نا وہ ہے ماسکیٹو. ماسکیٹو اچھا, نمبر آف ڈیتھس کے حساب سے جو ڈیڈلیسٹ نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ سب سے زیادہ جو ماسکیٹو سے ڈیزیز پھیلتی ہیں اس کی وجہ سے. بیچارہ اتنا شریف سا ہوتا ہے. بالکل شریف سا ہوتا ہے, اتنا سا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت, سبحان اللہ. جو پھیلا دے تو وہ ختم کر دے. اچھا یہ بتائیں کہ بکنگھم پیلس لنڈن میں جو ہے اس کے ٹوٹل کمروں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں. 770, 775, 875. اس کی ہوگی میرے خیال میں 770, 770 کے قریب ہو گئی. 775. اوئے ہوئے ہوئے, چلیں 5 نمبر سے رہ گئے. 5 کمرے تو ویسے ہی کوئی اکیلی سو جاتی تھی پہلے. 775 کمرے ہیں اور 78 باتھ رومز ہیں. کیا بات ہے, بکنگھم پیلس کے. اتنے زیادہ باتھ روم کیوں ہیں ویسے؟ کیا وہاں رہتے کتنے لوگ ہیں؟ 775 کمرے ہیں تو ظاہر اب ایوریج دیکھیں کہ 10 بندوں کو ایک باتھ روم استعمال, 10 کمرے والوں کو ایک باتھ روم استعمال کرنا پڑتا ہے. تو وہاں رہتے کتنے ہیں ویسے؟ تو دیکھنے میں تو 4-5 ہی. اور مسلم شاور کوئی بھی نہیں ہے. مسلم شاور کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ ایک میں جاتے ہوں گے, صبح پہلے ایک میں, پھر دوپہر میں, پھر تیسرے میں, ورنہ 78 باتھ روموں کو کریں گے کیا. چلے لاسٹ سوال آپ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا کنٹری کون سا ہے؟ سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا پاکستان, سعودیہ اور فرانس. لیگل اور لیگل ملا کے ٹوٹل سب سے زیادہ جو وزٹر جاتے ہیں فرانس. بالکل, دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ جہاں پہ ہوتے ہیں وہ فرانس ہے. ہمیں سمجھتے شاید پاکستان بھی ہوگا کبھی انشاءاللہ. نہیں, پاکستان ہے, پاکستان میں وہ انٹری نہیں ہوتی اصل میں. ہمارے ایسے ویزا بہت مشکل ہے. ارے ویزا بڑا مشکل ہے, پھر آپ جائیں اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہو گئے. ہاں ویسے بھی مطلب پاکستان کے اگر آپ بارڈرس پہ جائیں, ہمارا 700 کلومیٹر کا بارڈر ہے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں افغانستان کے جو بارڈر ہیں اور جو ایران کے بارڈر ہیں, ایک روڈ ایسے آ رہا ہوتا ہے, اس پہ فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جس کے پاس ویزا نہیں ہوتا ہے وہ روڈ سے اتر کے سامنے پہاڑ سے گزر کے اندر آ جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. انٹری ویسے بہت ہے لیکن ریکارڈ پہ کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ فائنینشیل جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ کس طرح کی اسٹریٹجیز آپ استعمال کرتے ہیں, اور مارکیٹنگ کا شعبہ کب سے اختیار کیا؟ مارکیٹنگ کے شعبے میں لڑکتا ہوا, جیسے کہتے ہیں کہ گر گیا, صحیح معنوں میں ارادہ نہیں تھا, لیکن پڑھائی ایسی ہوئی کہ اس میں آنا پڑے گا. لیکن اس میں کمپنیز کے حساب سے آج کل یہ کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ جو آپ کی آڈینس ہے یا جس کو آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں
اس کو پیغام پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے. یہ میرے خیال میں مارکیٹنگ کی بنیاد ہے اس لحاظ سے. اسی پہ ساری ریسرچ ہوتی ہے, اسی پہ سارا سمجھیں کہ ہم لوگ ڈیٹا دیکھتے رہتے ہیں, اسی پہ ڈفرینٹ کمپینس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی پیغام کو اگر ہمیں اپنے آڈینس تک, اپنے جو مخاطب ہے اس کو پہنچانا ہے. مارکیٹنگ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے, اس کو بھی آتے ہیں تھوڑا سا اور میں آپ سے گفتگو کروں گا, لیکن پہلے اسلام چینل کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو پائنیئرز میں سے ہیں اور ظاہر آپ نے اسلام چینل کو ٹرانسفارمیشن میں دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں امپروو ہوتے دیکھا, مسلسل امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چینل ہے. اردو کے حوالے سے خاص طور پہ, انگلش بھی بالکل, لیکن اردو کے حوالے سے بہت کم پلیٹ فارمس موجود ہیں. آپ کی کون سی یادیں ہیں جو اسلام چینل کے ساتھ جو ابتدا سے منسلک ہے؟ اسلام چینل سے بڑی خوبصورت یادیں ہیں, جیسے کہہ لیں کہ مطلب ایک تو یہ کہ بولنے کا فن سیکھنا اور مختلف کیمراز کے اینگلز کو سمجھ کے اس میں بات چیت کرنا, اس موقع پہ بھی بولتے جانا ہے, کان میں کوئی اور بول رہا ہے اور آپ کو کچھ اور بول رہا ہو, کان میں کوئی ہنسا رہا ہو اور سامنے سے بیٹھ کے آپ کو سیریس رہنا بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے, جو آپ کے ساتھ بھی ابھی ہو رہا ہوگا پیچھے جہاں بیٹھے ہیں وقار بھائی, احمد بھائی. تو یہ چیزیں اس لحاظ سے بڑی زبردست یادیں ہیں کہ کئی یہاں پہ سحری سے لے کے افطار سے لے کے سحری تک کئی اپیلز کے اندر بیٹھنا, شوز کے اندر بیٹھنا. اور میرے خیال میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے سے جتنے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی بھی سیکھنے, سمجھنے اور آگے بڑھنے کا میں نے طریقہ نہیں دیکھا ہے. کیونکہ میری نظر میں پوری دنیا کی کتابیں بھی آپ سمیٹ لیں, لیکن اگر آپ انسانوں سے سیکھنے کا فن جان لیتے ہیں تو اس سے بہتر وہ سب سے بہترین چیز ہے. بالکل, اس میں اور یہ ایک چینل کے ذریعے سے میں نے دیکھا ہے کہ انسانوں کو سکھانے کا فن, جوڑنے کا فن, آگے بڑھانے کا فن, یہ اسلام چینل لے کے چلا. اور بالکل اسلام چینل کا جو رمضان کے حوالے سے بھی رحمت رمضان کا جو پروگرام ٹرانسمیشن ہے, اس میں بھی آپ جیسے قیمتی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگ اس میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, سیکھنے کو بھی ملتا ہے, ایکسپیرینسز بھی شیئر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں ذرا کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے, بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے اب تو. لوگوں کا پلاؤ بھی ریڈی ہے اور گول گپے بھی ریڈی ہیں, اور اس کے ساتھ جو کچھ چنے بچ گئے تھے اس کی میں نے فوراً جو چیزیں سب بچی تھی وہ مکس کر کے اس میں ہم تھوڑا سا دہی ڈال کے چنا چاٹ بھی بنا لیں گے. تو کافی دفعہ جو بچا کچا سامان ہوتا ہے اور آخری منٹ پہ کافی چیزیں اس سے بن جاتی ہیں. سو ہماری افطاری ریڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے, افطاری بالکل ریڈی ہے. اور روحان بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ایک مختصر سے بالکل 30 سیکنڈز میں آپ کی جو اسلام چینل کے ساتھ سب سے خوبصورت یاد جو منسلک کو شیئر کرنا چاہیں. میرے خیال میں پہلا لائیو شو سب سے خوبصورت تھا, اس لحاظ سے کہ وہ بالکل نیا تجربہ تھا. سب پہلی بات کہہ رہے تھے, بڑے ایکسائٹیڈ تھے, اور عید کا دن تھا تو وہ بڑی اچھی یاد تھی اس حوالے سے کہ سب ساتھ بیٹھے تھے, عید کو بھی منایا تھا. میرے والد صاحب بھی تھے ساتھ, ان کے ساتھ بھی شو کرنے کا موقع ملا, تو وہ بڑا خوبصورت میرے خیال میں دن تھا. زبردست, تھینک یو سو مچ روحان بھائی. اٹس آلویز اے پلیجر. جب بھی آپ آتے ہیں ایک اسلام چینل میں ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے, اور آپ کی وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو ناظرین, مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اچھے سے اچھے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ یہاں پر آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ہم ایک مختصر سے وقفے پہ جائیں گے, اور وقفے کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں, اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رحمت رمضان پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے, اور رمضان کی رحمت تو دسیوں دن سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے, اور ہر انسان, بچہ چھوٹا بڑا, مرد عورت, اور مسلم غیر مسلم سبھی جو ہے رمضان کی رحمت کا مزہ چکھتے ہیں, جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اسے ٹچ بھی کرتے ہیں. یعنی رمضان المبارک اور رمضان کی رحمت ایسی ویزیبل رحمت ہے, اتنی اوویس ہے, اتنی واضح اور صاف ہے کہ ہر انسان اور چرند پرند سبھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور جس طرح سیلز کے سیزن میں لوگ شاپنگ سینٹر میں بھیڑ لگاتے ہیں, اس وقت جو ہے مسجدوں میں بھیڑ کا وہی حال ہے.
مسجدوں میں عشاء کے وقت نماز جگہ نہ ملنا اور کیو لگانے کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب لٹائی جاتی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ویسے ہی ساری انسانیت میں سب سے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت جو ہے وہ عروج پر ہوتی تھی، اور اس سخاوت کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا کی طرح آپ کی سخاوت جو ہے۔ اور ہم بھی آج کل اپنے پاس دیکھتے ہیں دن رات اور ہر قسم کے میڈیا پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر، خوشیوں کے مظاہر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کے مظاہر، قرآن کریم کے ساتھ مشغولیت کے مظاہر۔ جو لوگ اس وقت افطار کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اس کے مظہر جو ہے، اور چاہے وہ تجارتی دکانیں ہوں یا گھروں میں ہوں، ہر طرف رمضان کی بہار ہی بہار ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بہار رمضان۔ تو رحمت رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی بہار رحمت کی طرح، باران رحمت کی طرح، بارش کی طرح ہم پر سایہ فگن ہے، اور ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلم غیر مسلم، چھوٹے بڑے، مرد عورت، ہر لوگ اس کی طرف تب متوجہ ہیں اور اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی جو یہ خصوصیت بنا رکھی ہے، رمضان کے روزوں کی جو خصوصیت ہے اس کا ایسا گویا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اس کے ارد گرد ساری چیز گھوم رہی ہے۔ تو ہم رمضان کی رحمت کی باتیں اور بھی آپ سے کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے ایک کالر انتظار کر رہے ہیں، ان سے ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا مدد کر سکتا ہوں، بتائیے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں میں روزے نہیں رکھ سکی، جی اور کیونکہ میں مینٹل ہیلتھ کی میڈیسن کھاتی ہوں، جی تو وہ نا میں نے اپنی بہنوں کو پیسے بھیج دیے، روزے کا فدیہ بھی اور زکوٰۃ بھی، ان کے میری بہنوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اچھا، گھر کے حالات۔ ہاں، کیا ان کو روزے کا فدیہ میں دے سکتی ہوں کیا، اور زکوٰۃ بھی؟ جی جی، ٹھیک ہے، شکریہ، بہت اچھا۔ ہاں جی، دوسرا سوال یہ ہے، ہیلو جی، دوسرا کیا ہے؟ ہاں جی، میرے بیٹے کو نا آٹزم ہے، میں اس کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ اس کو لمبی صحت مند کامیاب زندگی دے۔ اچھی بات ہے۔ بیٹے کیا عمر ہے بیٹے کی؟ 16 سال ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آسان کرے۔ جی، شکریہ۔ ریکویسٹ دعا کی کر رہی ہوں کہ اس کے حق میں دعا کرنا۔ جی، انشاءاللہ ابھی ہم افطار سے پہلے جو دعا کریں گے اس میں اس کو شامل کر لیں گے۔ جی، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہو یا فدیہ ہو، اپنے بھائی اور بہن اور رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے اور دوسرے غریبوں کے مقابلے میں، تو ان کو بشرطے کہ وہ لوگ خود ہی زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، یعنی ان کے پاس اتنی سیونگ نہ ہو جس سے ان پر خود ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہو۔ یہ ایک سمپل سا قاعدہ ہے۔ جن کے پاس خود ہی 3000 پاؤنڈ کے برابر پیسے نہ ہوں، یعنی سیونگ یا انکم یا ایسٹس، تو ان کو دیا جا سکتا ہے، جو بھی ضرورت مند ہو۔ جیسے کہ سمجھیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، چاہے بہن ہو بھائی ہوں، صرف اپنے والدین کو اور بال بچوں کو زکوٰۃ اور فدیہ نہیں دیا جا سکتا، بقیہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اوٹزم جو ہے یہ تو آج کل کی ڈائگنوسس میں ایک بہت ہی کامن ہے، اس میں بھی اسپیکٹرم ہوتے ہیں کہ مختلف، یعنی ہم سارے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی زیادہ صحت مند ہے، کوئی کم صحت مند ہے، اسی طرح کسی کے اندر ذہنی قوت کم ہے یا زیادہ ہے، سب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم کی یعنی بقلمونیاں ہیں۔ جیسے باغ میں، باغیچے میں ہر قسم کے کلر کے ہوتے ہیں انسان، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ جیسے اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو شکر کے ادا کرتے ہوئے اور مزید کی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج افطار سے پہلے جو دعا ہوگی اس میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ تو گویا روزہ
یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام ہے روزہ، یعنی نہ کھانے نہ پینے کا نام روزہ ہے۔ اور اس میں یعنی کسی چیز سے رکنے اور نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اثرات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اس کے ہیلتھ کے اثرات ہیں، اس کے یعنی صحت کے ہمارے اوپر اس پہ اثرات ہوتے ہیں۔ پھر ہماری قوت ارادی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گویا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، ٹیمپٹیشن سے بچنا ہمیں سیکھتے ہیں۔ تو گویا یہ تو ہوا ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور حکم کے ماننے میں ہم کسی چیز سے رک رہے ہیں جو ہمارے لیے جائز اور حلال ہے عام حالات میں۔ تو گویا اس میں ایک محبت کا بھی اظہار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اسی لیے روزے کی جزا جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دست خاص سے خود ہی عطا فرمائیں گے۔ اور روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کا ایک دروازہ بھی باب الریان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ روزے داروں کا داخلہ یہاں سے ہے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ یہ ہے، یعنی رمضان کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ صرف ابسٹیننس یعنی نہ کھانے پینے سے انسان کتنے قسم کے جذبات سے اور احساسات سے اور نفسیاتی قوت محسوس کرتا ہے، جس کو جو کرنے والا ہی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ کچھ غیر مسلم حضرات نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتحاد دکھاتے ہوئے روزے رکھے ہیں، افراد نے بھی، اور دوسری شکلوں کے ساتھ بھی، یعنی فیملیز کے ساتھ بھی مل کر لوگوں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے روزے کے فضائل میں سے۔ یعنی ان کے اندر کے جذبات جاگے ہیں، اور انہوں نے جو تاثرات آج کل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں کہ غیر مسلم حضرات بھی بغیر ایمان کے بھی اگر روزہ رکھیں تو ان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو میڈیکل ورلڈ میں یعنی چند دن روزہ رکھنا اور چند دن نہ رکھنا، کچھ دن رکھنا کچھ دن نہ رکھنا، اس کے فضائل تو سارے میڈیکل دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہم روزے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی ادا کرتے ہیں، فدیے بھی دیتے ہیں، اور دوسری ہمدردی اور غمخواری کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ہم دعوتیں بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں اور بانٹتے بھی ہیں۔ اور اس طرح یعنی رمضان کی بہار اور رحمت جو ہے وہ اس قدر دھوم سے ہے کہ جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساری دنیا جو ہے ہمیں اس بات کی مبارکباد دیتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو مہینہ ہے اور یہ جو موقع ہے یہ ایسا ہے جو کہ بالکل ساری انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہر فرد، ہر روزے دار کو روزے کی افطار کے وقت ایک خصوصی دعا مرحمت ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک خاص طور سے جو بہت دنوں سے ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں ایک خواہش ہو اور ہم اس کی طلب میں سرگردہ ہوں، تو روزے افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ کہ للصائم فرحتان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشیاں تو افطاری کے وقت ہے، انواع اقسام کی افطاریوں سے، اور دوسری ہے انشاءاللہ العزیز اللہ سے ملاقات قیامت کے دن، جو روزے داروں کو جو روزوں کا ثواب ملے گا اور وہ خوشی ہوگی۔ تو ایک ہے امیجیٹ اور ایک ہے لانگ ٹرم خوشی، یہ دونوں روزے داروں کے لیے ہی ہے۔ اور اس روزوں کی برکت سے ہماری جو دوسری عبادات ہیں، ہماری نمازوں میں بھی جان آ جاتی ہے، ہماری تلاوت و قرآن سننے سمجھنے میں بھی جان آ جاتی ہے۔ یعنی ایسا جیسے ایسا ایک وہ ہے ترک کا پتہ ہے جسے کہتے ہیں اردو میں، کہ روزوں کی وجہ سے انسان کی انلائٹنمنٹ، اندرونی جگاؤ، اندرونی احساسات، اندرونی جذبات جو ہیں وہ موجزن ہو جاتے ہیں اچھائی اور بھلائی کی طرف، جس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی کو تعبیر کیا گیا ہے کہ شیطانوں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو پابندی لگا دی جاتی ہے کہ رمضان میں تم زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا، یا تمہیں اجازت نہیں ہے
یا تمہارا بس جو ہے وہ نہیں چلے گا، کیونکہ ماحول ایسا ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے پورے مسلم معاشروں میں کہ ہر طرف جو ہے رمضان ہی کی بہار ان بہار ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہ عشرات جو کہتے ہیں، عشرۂ مغفرت، عشرۂ رحمت اور عتق من النار، یہ بھی سب اسی بھی تعبیر ہے کہ 10 دن جو ہے اس کی بھی خصوصیات ہیں۔ یہ سیزن ہے، یہ سیل سیزن ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بٹ رہی ہے اور ہم اپنا دامن بڑھا کے سامنے آ جائیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یعنی ہم تو چند چیزیں مانگ کر خوش ہو جاتے ہیں، دعا کر کے، چند چیزیں کر کے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی جتنی چیزیں آپ چاہیں مانگ لیں، اور خاص طور سے آخرت کی مغفرت اور نجات جو ہے وہ سب سے اہم ہونی چاہیے۔ آئیے ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے جی کہ جو دماغ سے وہ چیز نکل گئی، سوری میں ابھی تھوڑی یاد بتاتی ہوں آپ کو۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی ہم اگر سوال یعنی باتیں کرنے کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا ہے تو ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ صبح شام ہم لوگوں کو جو وہ سوالات آتے رہتے ہیں، اس سے ہماری بھی ذہن جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں جس سے کہ ہمیں خود ہی وہ ہماری جو پرانی نالج ہے اور جو کچھ پڑھا تھا وہ سب گویا زندہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے سوال کرنے سے، اور ہمیں چیلنجنگ چیزیں پیش کرنے سے۔ البتہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ رمضان کی رحمت جو ہے اس سے کیسے ہم اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو گویا ہم ایک لائف سٹائل رمضان کا اپنا بنا لیں، اور روزے اور افطاری اور سحور کے نظام کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ایک لائف سٹائل چینج جو ہے، ایک نیا لائف سٹائل رمضان میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس نئے لائف سٹائل میں ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ہم تو سوالات جو آ رہے ہیں یا آتے رہتے ہیں یا ہمیں دوسرے طریقے سے سوال آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے بال بچے ہماری اطاعت نہ کریں اور ہماری فرما برداری نہ کریں تو اس کا کیا علاج ہے۔ تو اس کے سلسلے میں دیکھیے نا، ہم تو بچپن سے جو بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو ماں کی گود میں کھولتا ہے، ماں باپ کو جیسا دیکھتا ہے اور جیسا انہیں سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بچے بڑھتے ہیں۔ البتہ اسکول اور باہر کے انفلوئنس کی وجہ سے بعد میں بچے بہت دوسری چیزیں بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن شروع کے 10 سالوں کی جو تربیت ہے گھر کی، ماں کی، باپ کی، بھائی بہن کی، وہ بہت دیر تک رہتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس پر اطمینان رکھیں، آج نہیں تو کل وہ جو جس کلچر میں بچے بڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس میں وہ واپس آئیں گے۔ تو اس کے لیے دعا میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آگے ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہوئے ہم اس بات پہ اور بات کریں گے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ دعاؤں کی درخواست کرنی تھی۔ میری امی بہت زیادہ بیمار ہے اور بڑا بھائی ان کو نمونیا ہوا ہے اور بیٹا ہے اسے ڈپریشن ہوا ہے، اور بڑی بیٹی ہے وہ بھی تھوڑی نادانی کرتی ہے، بہنوں بھائیوں کو مارتی پیٹتی ہے۔ اچھا تو اور میری بہت مشکلات ہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے۔ دعائیں جی کریں انشاءاللہ ہمارے آج لیے ہم کہ اللہ ہر مشکل آسان کرے۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ اور پاکستان کی بھی بہت حالات خراب ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب ملک جو بھی مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے خیر کرے۔ آمین آمین۔ جی تو والدین کی اطاعت بچے جو ہیں یعنی والدین کی ذمہ داری میں ہیں جب تک بالغ نہیں ہوئے، یعنی 13-14 سال کی عمر تک ماں باپ کی زیر نگرانی اور تربیت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت تک ماں باپ ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو انہوں نے تربیت دے دی اسی پر امید ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جوان ہونے کے بعد 15 سال کی عمر کے بعد بچے اسکول اور دوسری جگہوں سے جو کچھ سیکھتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ دنوں بچوں میں سرکشی اور والدین سے دوری، والدین کی نافرمانی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ
اس سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن گھر کے ماحول اگر تنبیہ اور یاد دہانی اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کا وقت گزارنا اگر یہ سب ہے، اس کے باوجود بھی اگر باہر کے انفلوئنس سے بچے نافرمان ہو جائیں تو قرآن کریم میں ایک دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ دعا آئی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وربنا وتقبل. دعا اور بھی لمبی دعا ہے لیکن یہ دو لفظ کافی ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے بال بچوں کو نمازی بنا دے. تو یہ گویا پازیٹیو طور سے اگر بچے نمازی رہیں گے اور ہیں، اور ہم بھی اگر نمازی ہیں اور رہیں گے تو بچے بھی سیکھیں گے نمازی بننے اور رہنے کے. اور نماز ایسا ایک قلعہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، بچایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو گویا نماز کی پابندی کرنا، اگر نماز کا ماحول گھر میں نہیں ہے تو پھر بچوں سے اطاعت کی امید رکھنا جو ہے وہ ایک یعنی ایسی چیز ہے جو یعنی خواب و خیال ہے. اللہ تعالیٰ تمام والدین کی آنکھیں ان کے بچوں سے ٹھنڈی رکھیں، اور والدین بھی اس سلسلے میں سمجھ لیں کہ انہیں غیر حقیقی امیدیں بچوں سے نہیں رکھنا چاہیے. اور جس طرح کی بچپن میں بچے بہت سنتے ہیں تو جوانی کے بعد تھوڑے دن تھوڑی سرکشی بھی کرتے ہیں اور تھوڑے دن نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن اگر تربیت اچھی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ ایک نہ ایک دن سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. آئیے ہم اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ کو رمضان مبارک. سب کو مبارک. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ساس ہے وہ اپنے داماد کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے؟ وہ جی بالکل صحیح سوال. بچوں کے لیے پلیز بہت دعائیں کریں کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، ایمان اور تندرستی رکھے سب کو. اچھی بات ہے، شکریہ. اللہ تعالیٰ تمام بال بچوں سے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک رکھے. سورہ فرقان میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمارے بال بچوں سے، ہمارے بیوی بچوں اور بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے. اور بیوی بھی یہی دعا کر سکتی ہے کہ اے اللہ ہمارے شوہر اور بچوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک ہو. تو مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ داماد کے ساتھ حج پہ جا سکتے ہیں. داماد جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، یعنی بیٹی کی طرح ہوتا ہے جب شادی ہو گئی ہو اور یعنی رخصتی ہو گئی ہو تو داماد کے ساتھ حج پہ جا سکتے ہیں. اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بس آپ نے اگر اطمینان کے لیے سوال کیا تھا تو آپ مطمئن رہیں کہ داماد کے ساتھ ضرور جا سکتے ہیں. وہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سفر کرنا بالکل محرم کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ تمام رشتہ داروں کو اسی طرح توفیق دے کہ وہ اپنے محرموں کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے تیار رہیں. البتہ عمرے کے لیے آج کل جو ہے سہولت ہے کہ لوگ ایک گروپ میں اور مطمئن لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. اپنے محلے اور شہر کے اگر گروپ میں چلے جائیں تو عورتیں بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہیں بشرطے کہ وہ مڈل ایج کی ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مڈل ایج 40 کے بعد کی عمر میں کے بعد پردے کی ریکوائرمنٹ بھی تھوڑا سا خفیف ہو جاتی ہے، لہٰذا اور بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں بھی یہ ہے. اور آج کل جو ہے سعودی عرب میں عمرے پہ آنے کی اجازت ہے اور اس کی فیسلٹی ہے، اور اس کے لیے گروپ فیسلٹی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنا رکھا ہے اور لوگ جا رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جو پہلے دور کے رشتہ دار اور محرم حضرات جو عذر معذرت کیا کرتے تھے اس سے ہمیں نجات مل گئی ہے. ماشاءاللہ رمضان میں کیا برکت ہے وہاں حرمین میں. آپ دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، وہ رمضان میں عمرہ کرنے سے ہے. عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس خاتون کو بتایا تھا جس نے منت مانی تھی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جاؤں گی، لیکن کسی وجہ سے کسی معذوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکی. تو اس نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا مسئلہ،
تو مسئلہ جب پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں تم عمرے پہ چلی جاؤ اور تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم پھر سے ریکوپ کر لیتے ہیں کہ رمضان کے مڈل میں ہیں ہم، اور رمضان کی رحمت اور بہار رحمت جو ہے وہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، ہر حیثیت سے، دینی، دنیاوی، ذاتی، اجتماعی، گھریلو، اور ہر قسم کی برکتیں ہمارے آس پاس ہیں اور برکتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ قرآن سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، نمازوں کا اہتمام، نفلوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، سحری کا اہتمام، یہ سب رحمت رمضان ہی کے مظاہر ہیں، اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ تو چند چیزیں ہوئیں، یہ تو 24 گھنٹے کا یعنی رمضان اور روزوں کا کلچر ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازوں میں جو ہمارے خشوع خضوع بڑھتا ہے، نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور قرآن پڑھنے سننے کی تعداد جو بڑھ جاتی ہے، وہ گویا ہم سب کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم، اللہ کرے کہ ہم رمضان کی پوری برکتوں سے اور اس کے 24 گھنٹے کے جو نظام ہے اس میں ہم اچھی طرح اپنے آپ کو یوزفل بنا سکیں، اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ چنانچہ اور دنوں میں جو دوسری مصروفیات تھی اس کو اگر ہم تھوڑا سا کٹ کر لیں اور یہ جو رمضان کی خصوصی چیزیں ہیں اس کی طرف ہم توجہ دے لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں رمضان کی ہر قسم کی برکتیں اور رحمتیں ابھی بھی محسوس ہوں گی اور بعد میں بھی سال بھر محسوس ہوں گی۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے وَرَمَضَانَ إِلَى رمضان، رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما، رمضان سے اگلے رمضان تک جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو اپنی رحمت کے سائے میں گھیر لے، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور تو کرم کرنے والا ہے، ہم پر کرم کی نظریں فرما، اے اللہ تو رحمت کے سائے میں ہم کو ڈھانک لے، اے اللہ اے اللہ ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، والدین، بال بچے، یا جو لوگ حسی طور سے بیمار ہیں یا نفسیاتی طور سے بیمار ہیں یا اوٹسٹک علامتوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عنایت فرما، اور جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، کافی ہمارے جاننے والوں میں یہ اب تک مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور رمضان کی برکت سے ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بہن ہیں جو جس تکلیف میں ہیں، جو جس ضرورت کی منتظر ہیں، اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمیں دین دنیا کی تمام بھلائیوں سے نواز دے، یا اللہ ہماری دینی حالت بھی درست فرما دے، ہماری دنیاوی حالت بھی درست فرما دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی درست فرما دے، یا اللہ جو کچھ حرام سے بچا کر یا اللہ حلال میں ہمیں رہنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ تمام نیک لوگوں نے اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع سے جو بھی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ وہ دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ اور ہمیں بھی وہ چیز مرحمت فرما جو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اور شب قدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما دے، ہمارے والدین اور رشتہ داروں کو صحت عطا فرما، ہمارے بال بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اے اللہ رمضان کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی پوری توفیق فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔